अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 584वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि आज उम्मत के अंदर इतना इंतशार क्यों है। आज अगर आप नज़र उठाकर देखेंगे ना, हमारे कंपैरिजन में गैर लोगों की भी बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी तहरीकें हैं। मैं आज से शायद एक दो सबक पहले भी बता चुका हूँ। एक छोटे से कमरे में चंद लोगों के साथ में लोगों ने एक तहरीक की, एक तंजीम की बुनियाद रखी थी। आज पूरे मुल्क में 60-60 हज़ार के करीब उनकी ब्रांचेस है। 10-10 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं। हम मुसलमानों के साथ में ऐसा क्यों नहीं है? हमारी कोई भी तहरीक हो, कोई भी तंजीम हो, उसको शुरू होकर अभी वो चंद साल का अरसा तय करती है कि फ़ौरन उसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 में से 3 टुकड़े हो जाते हैं। हमारे इदारों में, हमारे मदारिस में इतना तोड़ क्यों है? अच्छा, ये सिर्फ़ दीनी इदारों की, दीनी तहरीकों की बात नहीं है। आप अगर असरी उलूम के इदारे देखेंगे, स्कूल, कॉलेजेस वग़ैरह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, वहाँ पर भी जो ट्रस्ट है, जो कमेटियाँ हैं, थोड़े दिनों के बाद उनमें भी सदर बनने को लेकर, सेक्रेटरी बनने को लेकर, चेयरमैन बनने को लेकर तेरी मेरी इलेक्शन, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी। और उसके बाद होता ये है मोहतरम बुजुर्गों, वो जो ताकत होती है ना, ताकत वो बिखर के रह जाती है। इसीलिए इस मुल्क के अंदर आज जो हम मुसलमान ज़बू हाली का शिकार है, आज जो गैर हमारे कंपैरिजन में, हमारे मुकाबले के अंदर एकदम मजबूत और ताकतवर बनकर बैठे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। उन्होंने मुसलमानों को तोड़ दिया हुआ है। मुसलमान बिखरे हुए हैं। कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं। उसको क्यों मैं बड़ा मानूं? मैं क्या कम हूँ क्या उससे? अल्लाह हिफाजत फरमाई। आज मोहतरम बुजुर्गों, मैं गौर कर रहा था, ये सारा इंतशार जो है उसका रीज़न मुझे मिला अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमको साफ़ तौर पर एक ऐसा लाइहा अमल मिलेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का जो मुज़ाहिरा किया, आज हम मुसलमानों के ज़िंदगी से कोसों दूर है, कोसों दूर। आज का मुसलमान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आज का मुसलमान नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं। आज का मुसलमान सब्र करने को तैयार नहीं। आज का मुसलमान सिर्फ़ अस्तरी के कपड़े पहनना चाहता है, कीमती कीमती बेहतरीन लिबास। आज का मुसलमान सिर्फ शाइनिंग करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे गंदे जज्बात, अनानियत के, बड़ेपन के, घमंड के, किब्र के, अकड़ के, इंतकाम, बदला, रिवेंज, ये सब जो है ना गंदगियाँ लेकर, और ज़ाहिर में आप देखेंगे माशाअल्लाह, देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कितना नफीस लिबास है, कितना उम्दा लिबास है, कितना बेहतरीन हज़रत का हुलिया मुबारका है। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसी हुलिया मुबारका के अंदर एक ऐसा क़ल्ब ख़बीसा भी है जिसके अंदर ये पूरी खबासतें और गंदगियाँ भरी हुई है। बर्दाश्त नहीं रहा हमारे ज़िंदगियों में। और बर्दाश्त पे अगर तकरीर करने के लिए बोलेंगे ना आप, हाँ, सीरत के उन्वान पर, तो ऐसे ऐसे अल्फाज और आपको ऐसे ऐसे अशार और ऐसे ऐसे पैराहन के अंदर उसको बयान करने वाले मिल जाएंगे। सुनकर आदमी को लगेगा कि वाकई में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन अंदाज में अगर कोई बात कर सकता है तो ये। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप आकर देखेंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुझे इतना अफसोस होता है,
میں جب امت کا یہ انتشار، امت کا یہ توڑ، امت کا بے برداشت پنا جب دیکھتا ہوں کہ کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارے پاس بیانات ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کی باتیں برداشت کی، سرداران قریش کی گالیاں برداشت کی، حالت نماز میں آپ کی گردن مبارک پر اوجھڑی رکھ دی گئی، دم گھٹنے لگا، آپ نے اس کو بھی برداشت کیا۔ طائف کا واقعہ تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، طائف کے سفر میں کس طریقے سے پتھروں سے مارا گیا، سر کے بالوں سے لے کر تو پیر کی جوتیوں تک خون میں تر ہو چکے تھے، لیکن قربان جاؤں نہ دل کے اندر انتقام کا جذبہ تھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود قدرت کے طائف والوں کے لیے بددعا کی، اور نہ ہی طائف کو نیست و نابود کرنے کا حکم دیا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کی نگرانی والے جس فرشتے کو لے کر آئے تھے، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ محترم بزرگوں، یہ واقعات، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہم بیان کرنے والے، لیکن ہائے افسوس جب پریکٹیکل لائف کے اندر ہم لوگ آتے ہیں اور کسی ایمان والے بھائی سے ذرا سی بات چیت میں ہماری حجت ہو جائے، یہ پتھر برداشت کرنا، یہ گالیاں برداشت کرنا، اس طریقے کا سلوک برداشت کرنا، یہ تو بہت اونچے درجے کی اور بہت دور کی بات ہے۔ خالی زبان کے الفاظ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر دے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں اس کو فتنہ کیسے بناؤں، اس کو ایشو کیسے بناؤں، اس بات کو مدعا کیسے بناؤں، اور اس کے ذریعے سے پوری امت میں انتشار کیسے پھیلاؤں، اور دو انسانوں کے بیچ کا معاملہ اس کو میں ایک انٹرنیشنل ایشو کیسے بناؤں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اسی جگہ پر کوئی انسان برداشت کر لے کہ کوئی ایک آدھا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کیونکہ ہزار جگہ پہ میرا استقبال ہو رہا ہے، لوگ مجھے سر آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر اگر کوئی میرا استقبال نہ کرے، ایسا بھی ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہر جگہ پر آپ کے لیے قالین بچھایا جائے یا آپ کے لیے فرش مخمل بچھایا جائے، کہیں ایسا بھی ہوگا، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، ایسی جگہ پہ برداشت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دو لوگوں کے بیچ کا کوئی معاملہ ہو جاوے، آپ یہ فراموش کر دو کہ ہزار جگہ میرا استقبال ہوا تھا، اب ایک جگہ اگر کسی نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی تو وہ ایک جگہ کو میں ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دوں۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہو چکا ہے، اور یہ حرکتوں کی وجہ سے ہماری وہ مسجدیں جن مسجدوں میں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 40 اور 50 سالوں سے بدعت و خرافات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہمارے نہیں برداشت کرنے کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ہمارے ایسی چیزوں کو اپنی انانیت، اپنے نفس پرستی کا مدعا بنانے کی وجہ سے وہ مسجدیں آج آپ وہاں پہ پیر بھی نہیں رکھ سکتے، انہوں نے بورڈ لگا دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ایک بستی کا سفر کرنے کا موقع ملا، عالی شان مسجد، میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے خوبصورت منارے، اتنی بہترین مسجد، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے۔ مقامی ایک ساتھی تھے، ان کے ساتھ مسجد میں جا کر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، بڑی خوشی ہوئی مسجد کا اندر کا حصہ بھی دیکھ کر۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہاں پہ اگر چھوٹا موٹا جوڑ، چھوٹا موٹا اجتماع اگر کرنا ہے تو کم سے کم مسجد کے اوپر نیچے پورے چاروں طرف ملا کر 1000-1500 لوگ تو آرام سے بیٹھ سکتے۔ تو میں نے وہ مقامی ساتھی سے پوچھا، میں نے بولا بھائی صاحب ماشاءاللہ مسجد بہترین ہے، تعلیم تو ہوتی ہوں گی، دعوت کے اعمال تو ہوتے ہوں گے؟ بولے مولانا ایک زمانے میں ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ تھا، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی مرتبہ اس مسجد کے اندر بیان کر چکے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے اب یہ مسجد
یہاں پہ پابندی لگ چکی ہے، نہ یہاں پہ دعوت کے اعمال ہوتے ہیں، نہ یہاں پر اعلان ہوتا ہے، یہاں پر ابھی کوئی بھی عمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی صاحب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ بولے اس کی وجہ ہمارا نہیں برداشت کرنا، ایک چھوٹی سی بات، ایک معمولی بات۔ یہ بستی یہاں پہ دونوں خیالات کے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں کے درمیان میں اتنا پیار، اتنی محبت، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کبھی کوئی کسی کے درمیان میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ مسجد کے اندر دونوں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے اعمال کیا کرتے تھے، لیکن بولے ہمارے ہی کچھ ساتھی جو مالی اعتبار سے، فائنانشیل اعتبار سے بڑے لوگ، اسٹرانگ لوگ، ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ ہم کو بھی کمیٹی کے اندر گھسایا جائے، اس لیے کہ کمیٹی میں اکثریت ہمارے دوسرے خیالات کے جو بھائی ہیں ان لوگوں کی تھی۔ اب جب ان کو کمیٹی میں نہیں گھسایا جانے لگا تو انہوں نے مسجد میں ہی انتشار کرنا شروع کر دیے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنانا، اس کو پورے بستی کا مسئلہ بنانا، اس کے اوپر جو ہے مشورے کرنا، یہاں تک کہ پھر جو ہمارے دوسرے خیالات کے بھائی تھے وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ زبردستی مسجد کے اندر فتنے کر رہے ہیں، انتشار کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بولے مولانا اس کے بعد میں پورے بستی کے لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیے اور کہا کہ بھائی آپ یہ مسجد کے اندر اب اپنے اعمال مت کرو، اس کے بعد میں تمہارا کوئی عمل ہوگا نہیں، تم کو چودھری بننا ہے نا، صدر بننے کا ہے، چیئرمین بننے کا ہے، اپنی دکان دوسری طرف لگاؤ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بولے وہ مسجد جس میں کسی زمانے میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مرتبہ بیانات ہو چکے تھے، جس کے اندر تعلیم ہوتی تھی، سارے اعمال ہوتے تھے، صرف برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے اور چودھری بننے کے کیڑے نے وہ مسجد ہمارے ہاتھ میں سے نکال دیا۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ اس لیے محترم بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دو لوگوں کے بیچ کے مسئلے کو پوری امت کا مسئلہ نہ بنائیں، انتشار، فتنہ نہ پیدا کرے۔ برداشت، یہ برداشت والی حدیث ہے، یہ برداشت والے واقعات، یہ برداشت والے جتنے بھی ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے بھی جو قصے ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، ارے مجھے بتاؤ یہ کائے کے لیے ہے یہ؟ اور یہ ان لوگوں کا برداشت ہی تھا جس کی وجہ سے آج محترم بزرگوں پورے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اس چراغ کو روشن فرمایا۔ ہاں، ہمارے جو اسلاف تھے وہ ہمارے جیسے اتاولے نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے بے برداشتے نہیں تھے، جیسے آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ پرسنل مسئلے کو امت کا مسئلہ بنایا جائے، پرسنل ایشو کو پوری قوم کا ایشو بنایا جائے، اس کو انٹرنیشنل ایشو بنایا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، آج اس ملک کے اندر ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، میں ابھی کیا بولوں، میں بولنا چاہتا ہوں لیکن بہت ساری بندشیں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو کیا کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ بتا نہیں سکتا۔ وقت صرف یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ذاتی اغراض، ذاتی مفادات کے اوپر قوم کے مفادات کو ترجیح دے۔ جہاں پر قوم کا فائدہ، جہاں پر ملت کا فائدہ، اگر آپ اپنے مفاد پر ملت اور قوم کے فائدے کو ترجیح نہیں دیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ قوم اور زیادہ ٹوٹے، اس میں اور لڑائیاں ہوں، اس میں اور جھگڑے ہو، اس میں اور انتشار ہو، اور یہ ٹوٹ ٹوٹ کر پوری طرح سے بکھر جائے تاکہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ میں کر سکے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، بڑے ہی درد کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے ہم برداشت کرنا، اپنے ساتھیوں کو نبھانا، اپنے بھائیوں کو نبھانا۔ کوئی بیچارہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جنگلی ہے، اس کو نظر انداز کرنا کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسوں کے لیے ہی قرآن پاک میں وہ آیت نازل فرمائی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہمارے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کائے کے لیے ہے یہ سب؟ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنی جگہ پر اس کو برداشت کر کے وہیں پہ دفن کر دے، تاکہ امت میں انتشار نہ ہو. امت کے اندر پیار محبت کی سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری امت میں جوڑ پیدا فرمائے اور ہمارے تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ دینی علوم کے ادارے ہو یا عصری علوم کے ادارے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.